बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम सीनियर कौंसल वकील साहब के पास आए हैं इनसे कुछ डिस्कशन करने के लिए। मोहम्मद सदीक शाहीन साहब हैं जो कि बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, एडवोकेट हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और ये पीपल्स लाइफ फोरम लाहौर डिवीज़न के एक अहम ओहदेदार भी हैं। दूसरा, इसमें जो कि मैंने देखा है कि इन अल्लाह तबारक ताला ने बेशुमार सलाहियतें दी हुई हैं। ख़ास तौर पर ये सूफ़ी शायर भी हैं। आज हम इनसे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आप बताएं भट्टी साहब, आप ये बताएं कि ये जो आजकल जो अवाम में जो मसाइल हैं, खासकर वकालत के हवाले से बेशुमार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ करप्शन भी बढ़ती जा रही है, इसका हल क्या है? किस तरह ये हम जा रहे हैं? इसका कोई सलूशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, आपने आज मुझे प्रोग्राम बैठक में बुलाया। तो इसमें आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि लोगों को मुश्किलात तो होती हैं और करप्शन जो है वो इसका इम्पॉर्टेंट आंसर है। चूँकि मुल्क के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मतलब हम ये कह सकें कि मेरिट की बुनियाद पर हम वो निकलवा लेंगे। जहाँ भी थोड़ी बहुत झोल होती है वहाँ पे ही करप्शन का मुंह खुल जाता है। वो वहाँ पे आवाम जो है परेशान होती है, उन्होंने काम करवाना होता है। जहाँ तक करप्शन की बात है, जब एक दफ़ा एक मुलाजिम ने पैसे ले लिए तो जब दूसरा शख्स उसी काम के लिए जाएगा तो वो उसको काम करके नहीं देगा। उसकी नज़र उसकी जेब पे होगी कि जब तक ये पैसे नहीं देगा उस वक्त तक मैं काम नहीं करना। तो ये करप्शन का आलम है। अगर इसमें अहम जो काम है वो आवाम का है। अगर आवाम ये तैयार कर लें कि हमने चाहे जितना टाइम बर्बाद हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हमने करप्शन नहीं करनी, हमने करप्शन मतलब पैसे नहीं देने, पैसे देके काम नहीं करवाना, मेरिट के ऊपर करवाना है, तो फिर इसका तदारुक हो सकता है, ये रुक सकती है। उसकी वजह यह है कि अब जो मालदार तबका है वो सबसे पहले जाता है और जाके वो मतलब उसने वो काम जो आम शख्स जो है वो मतलब उसके लिए परेशानी का बायस बनता है। आम शख्स पैसे भर नहीं सकता, दे नहीं सकता। इस हवाले से जो मालदार तबका है वो जाके अपने उसे 4 टके देता है और उसी वक्त मतलब है वो काम उनसे करवा के वापस आ जाता है। अब जब जो जरूरतमंद है जिसका वो काम होना भी जरूरी है लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं, लेकिन ये करेंगे क्या? वो फौरी तौर पर मतलब अगर आपने दरखास्त दे दी कि जी ये मेरा काम है, आप मेहरबानी करें, तो उसने उस पर कहना जी कि इस पे जो फर्ज कर लें कि हम कहते हैं कि SHO को हमने दरखास्त देनी है और SHO से कहना है कि जनाब FIR दर्ज करें। अब कानून एक साइड पे है, जब हम जाएंगे तो जाके एक आम सादा आदमी जब जाता है तो जाके एप्लीकेशन देता है, वो सबसे पहले तो इनका एक जो बना होता है दूसरे लफ्जों में कि फ्रंट डेस्क बना होता है, वहां पे आपने जाके एप्लीकेशन देनी है। पहले तो वो पूरी तहकीक करेंगे, अच्छा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपकी दरखास्त बनती नहीं है, पहले तो वो वहीं पे आपको भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप बात देते हैं कि नहीं जी हर हाल में हमारी दरखास्त रखें, तो वो उसकी स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करने के बाद वो आपको 2 घंटे वहां पे लगा के उसके बाद आपको पर्ची दे देगा जी ये जाए, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये आपको रब्ता करेगा, उसके बाद जाके आपका काम होगा। लेकिन इसकी निस्बत से दूसरा बंदा जब पैसे देता है तो वो SHO के पास ही बैठा होता है और उसकी दरखास्त भी मार्क होके आ जाती है और उसी वक्त जनाब उसके ऊपर रिपोर्ट भी हो जाती है और FIR दर्ज हो जाती है। अब हम बीइंग मतलब अगर वकील है तो हम देखते हैं जी कि कानून कुछ और कहता है, अवाम के साथ जो ये रवैया रखा हुआ है इनका वो और है। फर्ज कर लें कि 154 बड़ी क्लियर, वो कहती है कि जैसे कोई दरखास्त SHO साहब के पास आए तो उसका वो ड्यूटी बाउंड है कि सबसे पहले उसकी FIR दर्ज करे और दर्ज करने के बाद अगर वो इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाए कि वाकई ही ये झूठ पे मबनी है
تو وہ 182 کا کلندرہ بنا کے اسی مدعی کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے. وہ کرتے کیا ہے کہ جناب مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ غریب آدمی ہے وہ تو ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا. اس کے پاس جیسے درخواست گئی اس نے کہنا جی کہ اچھا کل آ جائیں پرسوں آ جائیں, یا وہ مطلب جو انویسٹیگیشن افیسر ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. پھر وہ کیا سہارا تلاش کرتے ہیں کہ آج چلیں کسی مطلب وکیل سے رابطہ کریں. وہ وکیل صاحب کے پاس جاتا ہے, وکیل صاحب اپنا ایک ریٹ پٹیشن جو ہے نا وہ دائر کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جناب ان کو نوٹس جاتا ہے. نوٹس جانے کے بعد جب ان کو نوٹس جاتا ہے تو وہ بھی اس کی رپورٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں جی کہ یہ ایس پی صاحب جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اب اس کو پھر مدعی کو وہاں ایس پی صاحب کے ساتھ پیش ہونا پڑتا ہے, اور ایس پی صاحب پھر چاہیں تو وہ اس کے اوپر ریمارک دے دیں جی مقدمہ بنتا ہے ان کو درج کر دیں, چاہے تو وہ مطلب اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے. اس طریقے سے وہ جناب اگر ڈائریکشن ہو بھی جاتی ہے, عدالت مطلب ان کی رپورٹ کے اوپر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیں, تو پھر کیا ہوتا ہے اب دوبارہ جب تھانے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اچھا آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں, لیکن پھر وہ اسی طریقے سے مطلب وہ چکر لگوانا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ جو وکیل صاحبان ہے پھر ان کے پاس یہی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے نا وہ موو کر دیتے ہیں, اور اس کی کمپلائنس دائر کر کے پھر جا کے وہ ڈائریکشن کرواتے ہیں. اور اس کے بعد جناب یہ ایک پروسیس ایسا ہے جس میں کم از کم مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے تک تو آرام سے لگ جاتے ہیں. لیکن قانون جو ہے اس کی عملداری جو ہے نا وہ بہت کم ہے, اور وہ صرف اور صرف اس کرپشن کے حوالے سے. اچھا یہ شہین صاحب ماشاء اللہ آپ نے ایک بڑا اہم ماشاء اللہ ایک منجے ہوئے آپ ایڈوکیٹ ہیں, اور آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا. اور اگر ان کیس ایک ایک بندہ ایک جرم کرتا ہے, فار ایگزامپل ایک موبائل کسی سے پرچیز کر لیتا ہے, بعد میں وہ چوری کا نکلاتا ہے, تو پولیس جب اس کے خلاف ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس پہ کئی 100 موبائل ڈال دیے جاتے ہیں, یا کئی اور جرم لگا دیتے ہیں, کسی نے یہ ٹریکٹر بھی چوری کیا, یہ بھی, اس کا کس طرح سدباب ہوگا؟ کیونکہ وہ بلیک میل کیا جاتا ہے ملازمین جو جن پر انویسٹیگیشن ہو کہتے ہیں کہ آپ پیسے دیکھیں ورنہ آپ کو ہم گینگ کا حصہ بنا دیں. اس کا کس طرح تدارک ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے نظام کے اندر. آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے, اور بیسیکلی یہ مقدمے جو ہیں وہ عام طور پہ نامعلوم درج ہوتے ہیں. اب جب نامعلوم درج ہوتے ہیں تو پھر وہ جو جب کوئی یہ گینگ پکڑتے ہیں اس نے ایک جرم کیا ہوتا ہے, تو جب وہ انکشاف کرتے ہیں تو یہ انکشاف میں لکھتے ہیں کہ فلاں مقدمے کے اندر اس نے فلاں 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 کیا اکارڈنگ ٹو لا. تو یہ کہ یہ اس کی ایک رپورٹ بناتے ہیں. رپورٹ بنانے کے بعد وہ ان کو مطلب اس مقدمے کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں نمبر مقدمے میں اس نے مطلب فلاں چوری کا اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے فلاں کی چوری کی ہے. ادروائز دوسری سائڈ پہ ایک اور بھی اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی دشمنی کو اپنے معاملات کو پورا کرنے کے لیے ان پولیس والوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں, اور بلیک میل کے علاوہ ریکروٹمنٹ کر کے اپنے مرضی کے بندے جو ہے نا وہ گرفتار کرواتے ہیں. اس میں گینگ پکڑ لیا, اور گینگ پکڑنے کے بعد ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ یہ اقرار کریں کہ آپ کے ساتھ فلاں فلاں بندہ بھی تھا, اور وہ لوگ جو مطلب جنہوں نے کام ہی نہیں کیا ہوتا ان کو بھی اسی مقدمے کے اندر وہ جناب گرفتاری ڈالتے ہیں, ڈال کے جناب اس کی مطلب تفتیش کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی آپ کو میں گزارش کر دوں کہ جو تفتیش کا طریقہ کار ہے, تفتیش کس کو کہتے ہیں؟ انویسٹیگیشن ہوتی کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو انویسٹیگیشن کا ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گرفتار کریں, گرفتار کر کے یہاں پہ پھینٹی لگائیں اور اس کے بعد چیز لگوائیں, اور وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی تفتیش ہو رہی ہے. لیکن حالانکہ یہ تصور نہیں ہے. تفتیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ گرفتار کرتے ہیں, آپ سے انٹروگیشن کرتے ہیں, اور آپ کو وہ ثبوت دکھاتے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں کیا, اور اس حوالے سے جب اس کو کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ گنہگار ہے یا بے گناہ ہے. لیکن یہاں پہ تصور کچھ اور.
علاوہ جی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایف آئی آر کا کنسپٹ ہے اور باہر کا جو جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اب میں آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ لا ہے ہمارا برطانیہ کا، اور برطانیہ کے لا میں ہم نے امینڈمنٹ کر کے اس کو اپنے اوپر لاگو کیا، اور یہ جو قانون ہے اس کو آپ دیکھیں کہ ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے نے جرم کیا اور یہ واقعی ہی گناہ گار ہے. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ پہلی انفارمیشن رپورٹ کسی جرم کے بارے میں چلتا جا رہا ہوں، میرے سامنے کوئی جرم ہو رہا ہے تو میں نے فون کر کے کہہ دیا جی کہ یہ فلاں جگہ پہ فلاں جرم ہوا ہے. اور یہ جو اطلاع ہے پولیس کو جب ہم مطلب دیتے ہیں، جو 154 کے تحت وہ جو ایف آئی آر درج کرتا ہے اس میں لکھتا ہے کہ فلاں بندہ میرے پاس آیا اور اس نے یہ اطلاع دی، اور اس کے بعد تحقیقی معاملہ ہے. اب برطانیہ کے اندر جب مطلب یہی لا ہے وہ بھی، اور وہاں پہ جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے سب سے پہلے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بند ہو جاتی ہے. وہ لوگ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آیا یہ ایف آئی آر جو ہے غلط ہے یا ٹھیک ہے، یہ جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس کے حوالے سے وہ سیدھا جاتے ہیں مطلب اس موقع واردات کے اوپر جا کے وہ کلیکٹ کرتے ہیں تمام شہادتیں. جب انہیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ جرم کیا ہے اور اس کے متعلقہ تمام شہادتیں انہیں فزیکلی اور مطلب دستاویزی اور دوسرے جتنے بھی ان کے پاس انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے جب ایگزامن ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ جرم فلاں بندے کے ذریعے ہوا ہے تو پھر جا کے ان کو گرفتار کرتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے جب وہ ملزم گرفتار ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے نہ عدالتیں ان کی مطلب بے لیتی ہیں اور نہ ہی ان کی جان چھوٹتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ یہاں کے ڈپارٹمنٹ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے کرتا کیا ہے کہ وہ بندے کو گرفتار کیا چاہے وہ کوئی بھی ہو، گناہ گار ہو یا بے گناہ ہو، انہوں نے ثبوت نہیں لگانے اس کے ساتھ اپنے صفحہ مثل کے ساتھ ثبوت نہیں لگائیں گے بلکہ لکھیں گے کہ صفحہ مثل کے اوپر ثبوت گرفتاری میسر آ گیا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک میرا اتفاق ہوا اسی طرح، تو اس ملزم کو انہوں نے گناہ گار لکھا، چوری کا مقدمہ تھا اس میں گناہ گار لکھا، اور جب مطلب عدالت میں گیا میں اس بیل کو کر رہا تھا تو جب میں نے انویسٹیگیشن انہوں نے پڑھ کے سنایا جی یہ دیکھیں انہوں نے گرفتاری ڈالی ہے اور لکھا ہے کہ ملزم کو گرفتار کیا گیا، صفحہ مثل پہ ثبوت میسر آ گیا. تو اسی پوائنٹ کے اوپر میں نے عدالت سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ صفحہ مثل پر ثبوت قابل گرفتاری میسر ہوا ہے، کون سا ثبوت ہے، کون سی ایویڈنس ہے، کون سا ایسا مطلب کوئی ثبوت آیا ہے جس کے ذریعے یہ گرفتار کیا گیا. تو مقصد کہنے کا ہے کہ اس کے پاس کوئی مطلب اس کا جواب نہیں تھا جس کی وجہ سے عدالت نے اسی وقت اس کی ضمانت منظور کر لی. تو یہ ہے عالم ہمارے پاکستان کے اندر کہ یہ جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے. حالانکہ جیسے قانون نے بتایا، بلکہ اس سے پہلے جناب وہ میرے خیال میں تھے چیف جسٹس عظمت کیا نام تھا، نہیں اب میرے ذہن سے نکل گیا، وہ مطلب چیف جسٹس نے بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ اکارڈنگ ٹو جو پولیس رول ہے اس کو آپ دیکھیں، اور پلس جو مطلب 154 ہے اس کے مطابق آپ پہلے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جب تک مطلب آپ کے پاس اس کا ثبوت میسر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے گناہ گار کو بھی گرفتار نہیں کرنا. لیکن ایسا سچ نہیں ہے. اچھا ایسا یہ سینئر کونسل آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک فیملی کا ایک ممبر جرم کرتا ہے، پولیس کو وہ اگر اریسٹ نہیں ہوتا پورا خاندان اٹھا کے پرائیویٹ ٹارچر سیل میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے ثابت بھی ہو جاتا ہے، کورٹس میں ریٹس ہوتی ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے ان لوگوں کو نجائز اٹھایا، اس پہ کبھی کارروائی ہوئی ہے؟ اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیا اس پہ کوئی قانون ساز کی ضرورت نہیں ہے؟ کبھی کسی ملازم کو سزا نہیں ہوئی اس سلسلے میں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا قانون موجود ہے
کہ اس کے علاوہ یہ نامزد ملزم کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفتار نہیں کر سکتے، نہ پکڑ سکتے. لیکن انہوں نے ایک بات اور بھی ہے کہ جو پولیس رول ہے 2002 میں، مطلب ایک پولیس رول جو انہوں نے ہمارا ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، اس میں پولیس آرڈیننس 2002 میں اس میں بڑا واضح اور کلیئر بتایا گیا تھا کہ ان ویسے 155 جو ہے نا اس کی غالباً وہ دفعہ ہے، اس کے تحت ہے کہ اگر انویسٹیگیشن آفیسر غلط مطلب وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے یا غلط گرفتار کرتا ہے یا غلط مطلب وہ ایسی کوئی کارروائی کرتا ہے جس سے وہ اصل حقائق چھپ جاتے ہیں اور دوسرے بندے کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو برخاست کی سزا ہے، برخاست کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے آج تک، پھر مزے کی بات ہے، اس کی انکوائری بھی اسی پولیس افسر نے کرنی ہے. ہم لوگ اس کو ہم نے ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یا ان کے خلاف بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر یہ بات عام بندے کو پتہ چل جائے اور اسے یہ پتا بھی ہو کہ یہ سارا غلط کر رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. اس کا تدارک یہی ہے کہ جب تک عوام میں اویئرنیس نہیں ہوگی، عوام کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے اختیارات کیا ہیں، میرے اختیارات کیا ہیں، اس وقت تک یہ ظلم ہوتا رہے گا. اچھا، یہ شاہین بھائی اب ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا وقوع ہوا ہے جو بھی مارک ہوتا ہے یا سیاسی طور پہ وابستگیاں ہوتی ہیں تو پورا خاندان اس رو میں آ جاتا ہے. انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، جس طرح گھر میں چادر اور تقدس پامال ہو رہا ہے. اس کے بارے میں کیا، کب تک ہم اسی طرح ایک بیکورڈ جنگلوں کی دنیا میں پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں؟ کب تک اس کا کوئی حل ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا یہ سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر آنے والی حکومت یا ہر آنے والی جماعت جو برصدر اقتدار آتی ہے وہ اپنے مخالف کو اس طریقے سے مطلب دبوچتی ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے. اور اگر وہ یہاں پہ مطلب وہ مجبور نہیں ہوتا یا ان کے حق میں بات نہیں کرتا تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے بیوی بچے کیا مطلب اس کے خاندان کو مطلب ڈسٹرب کر دیتے ہیں. یہ المیہ ہے، حالانکہ قانون اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا اور انہی کے قانون بنائے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ خود ایک بڑی با اختیار ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک ادارہ ہے اور وہی قانون سازی کرتی ہے اور انہی قانون کو اپنے حساب سے وہ موم کی بتی کی طرح وہ اس کو مطلب لیفٹ رائٹ کر کے تو وہ جناب ان کو گرفتار کر لیتی ہے. آپ نون لیگ کو دیکھ لیں، نون لیگ کے مطلب جتنے بھی لیڈران تھے ان سب کو انہوں نے گرفتار کیا اور وہ جناب کسی کو گائے چوری کا، کسی کو بہن چوری کا، کسی کے جناب خلاف مطلب منشیات کا، کسی کے خلاف کچھ ایسے لوگ جو مطلب با کردار ہیں. فرض کر لوں کہ ایک بندہ سیاسی بندہ ہے، اس کا اپنے علاقے میں ایک دبدبہ ہوتا ہے اور اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، وہ چوری کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے اگر چوری کرے گا بھی تو وہ مطلب اپنا کو وایا استعمال کرے گا، ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ یہ پاکستان ہے، اس میں ہر کام ممکن ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ قانون اجازت نہیں دیتا، قانون کی ایسی تیسی، وہ اجازت دے نہ دے یہ ضرور اجازت دیتے ہیں. اسی طرح اب مطلب عمران خان صاحب مطلب اندر ہیں، باقی خیر اس کے خلاف تو بے شمار باقی معاملات اپنی جگہ پہ. تو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے باقی زوما ہیں، جتنے بھی باقی ورکر ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، کتنی درج ہوئی ہیں، تو ان کو تو ایک بہانہ چاہیے نا. جب یہ باہر نکلتے ہیں ان کو دبانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو خیر وہ تو ایک مطلب سیاسی معاملہ ہے، لیکن سیاست کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ سیاسی رنگ دے کے کسی بندے کی انا، عزت اور وقار کو
मतलब ख़त्म करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत की तज़लील है। अच्छा ये शाहीन साहब आप ये बताएं कि अगर वाज़ेह कोर्ट को भी नज़र आ रहा है, अदलिया देख रही है कि ये रॉन्ग FIR एक बंदे के खिलाफ इतनी हो गई, और किसी के खिलाफ बैंक चोरी की होगी सियासी केस पे, और उसका अखराज का भी तरीकाकार है, तो जो बंदा गलत FIR जिसके खिलाफ होती है या जो करवा रहा है उसके खिलाफ भी कोई कानून साजी है? सर मैंने पहले गुजारिश की कि कानून साजी तो मौजूद है, कानून तो बना हुआ है। अब देखें ना, मैंने पहले गुजारिश की कि जब एक FIR दर्ज हो गई, दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि ये झूठी है, तो पहले उसकी सजा थी 6 माह, अब उन्होंने कर दिए 3 साल, सजा बढ़ा दी है। अब इसमें ये जरूर हुआ है कि उसकी सजा बढ़ा दी है कि 3 साल के अंदर उस बंदे को मतलब जेल में रखा जाएगा जिसने झूठी दरखास्त दी है। अगर इस पे अमल दरामद हो जाए तो कोई बंदा भी मतलब इसके खिलाफ झूठी दरखास्त ही ना दे। बहुत शुक्रिया। ये शाहीन साहब फरमा रहे थे कि अमल दरामद, पाकिस्तान में अमल दरामद का फुकदान है, और मैं समझता हूँ ये ऐसे ब्लैक लाज हैं जिस पे अमल दरामद ना होने की वजह से हम सब एक अजीब से परेशानी में मुब्तला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस पर सोचना चाहिए और अदलिया को कानून साजी करनी चाहिए कि ये जो फ्रूटलेस लिटिगेशन है और जो सदियों से ये काम चल रहा है कि सियासत में उसको पकड़ लो उसको छोड़ना चाहिए। और मैं आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अहम वक्त दिया जनाब, आपका थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।